अस्सलाम वालेकुम। आज के नए मौजू के साथ जावेद रसूल हाज़िर है। पिछले दो वीलॉग्स में मैंने अर्ज़ किया था कि इमरान खान साहब और फ़ौज के बारे में कुछ मैं अर्ज़ करूँगा कि ये क्या मामला है। फ़ौज अगर इनके काम में मदाखलत कर रही है तो क्यों कर रही है, और अगर इमरान साहब बहुत ज़्यादा समझौते कर रहे हैं तो उसकी क्या वजह है। दोस्तों, ये सिलसिला जो है हम शुरू करते हैं हमीद गुल साहब से। आपको पता है कि जनरल ज़िया उल हक के ज़माने में पीपल्स पार्टी पर और ख़ास तौर पे भुट्टो साहब पे जो मुकदमा चला था उसमें उनके साथ बहुत ज़्यादतियाँ की गई थी। मुकदमे की मैं बात नहीं करता, उन्होंने कत्ल किया था नहीं किया था, लेकिन उनके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की गई थी। और फिर जब उनको फांसी हो गई तो उनके अहल खाना को, बेनज़ीर को, नुसरत भुट्टो को उनका चेहरा भी देखने नहीं दिया गया था। तो जब 88 में ज़िया उल हक साहब की हादसे के बाद पहली दफ़ा पीपल्स पार्टी जीती तो फ़ौज का ख्याल था कि शायद ये इंतकाम लेंगे या किस तरह करेंगे, वो उनको हुकूमत देना नहीं चाहते थे। तो उसके लिए हमारे जो एक जनरल हैं हमीद गुल साहब, मेरे दिल में उनके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, इसलिए कि वो बहुत ज़्यादा मुहिब वतन भी थे, बड़े विजनरी भी थे। और उन दिनों में ये भी था ख्याल के बेनज़ीर और अमेरिका और बरतानिया ये सारे आपस में काफ़ी इनके ताल्लुकात हैं, दरपर्दा बहुत सारी मुलाकातें भी होती हैं। सो वो समझते थे कि बेनज़ीर जो है वो फ़ौज से इंतकाम लेगी और जिसका मतलब है कि मुल्क में जो है ना प्रॉब्लम होगा। तो उन्होंने फिर IGI बनाई। जनरल साहब बहुत दफ़ा ज़िक्र कर चुके हैं कि मैंने बनाई है, और अगर मुझे किसी अदालत में भी पेश किया जाए तो मैं हाज़िर हूँ। उनका वो तजर्बा जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है बुरा साबित हुआ। जिस तरह के नवाज शरीफ साहब जो थे उन्होंने इस मुल्क के साथ किया, फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी आ गई, और फिर एक वक्त आया कि पीपल्स पार्टी और नवाज लीग ने दरपर्दा आपस में सुलह कर ली और ये सोच लिया कि जो है ना हमने फ़ौज के ख़िलाफ़ ही रहना है और हमने जो है आपस में मिल के काम करना है और एक दूसरे के साथ बयानबाजी करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे। और इसका नतीजा ये निकला कि एक दफ़ा फिर जो है फ़ौज ने सोचा कि क्या किया जाए। ये उन दोनों की बात है कि इमरान खान साहब वर्ल्ड कप 92 जीत के आ गए हुए थे और हमीद गुल साहब उस वक्त फ़ौज में नहीं थे। तो हमीद गुल साहब ने बहुत सारी मीटिंग्स की इमरान खान साहब के साथ, चूँकि उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ बहुत ही ज़्यादा था उस वक्त। वर्ल्ड कप जीता हुआ था, कैंसर हॉस्पिटल था, नमल यूनिवर्सिटी थी। तो नमल यूनिवर्सिटी शायद बाद में बनाई थी लेकिन उसके भी बातचीत चल रही थी। तो लोगों में बड़ी रिस्पेक्ट थी उनकी, और ये बात भी सबको पता है कि वो बददियानत भी नहीं थे। तो हमीद गुल साहब उनको सियासत में लाना चाहते थे और उन्होंने ख़ुद बहुत सारी उनके साथ मीटिंग्स की कई घंटे की, और लोगों को भी उन्होंने कहा कि इनसे बात करें। और इमरान खान सियासत में आना नहीं चाहते थे, और लेकिन शायद 2 साल लगे और 2-3 साल लगे उनको कन्विंस करते हुए, और फिर आखिर उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया कि वो सियासत में आएंगे। लेकिन उस वक्त तक जो है पीपल्स पार्टी और नवाज लीग, इन दोनों ने ये सोच लिया था कि हमने इसको नहीं आने देना, जो चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। फ़ौज के साथ उन्होंने अपने ताल्लुकात ठीक बना के रखे, उसमें कई दौर आए, कियानी साहब आए, दूसरे लोग आए, नवाशी साहब की बहुत सारे जर्नल्स के साथ लड़ाइयाँ भी हुई, लेकिन मामला जो है वो इस तरह नहीं चल सका। 2011 में जो एक जलसा हुआ लाहौर में, जिसमें मेरा ख्याल है कि शायद सियासी तारीख का इतना ज़बरदस्त जलसा कोई नहीं होगा। मैं तो उस वक्त अमेरिका में था, मैं जा नहीं सका, लेकिन जो जिस तरह कवरेज की गई उसकी, तो उस जलसे के बाद जहां नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी में खलबली मची, तो फ़ौज में भी था कि ये आ सकते हैं, तो लिहाजा इनके साथ कोई मामला तय किया जाए। बहुत सारे लोगों के नाम आते रहे हैं कि वो इनके साथ दरपर्दा मिलते भी रहे हैं। फ़ौज इनको चाहती भी थी कि ये नहीं अच्छे आदमी हैं, और फ़ौज में बहुत सारे ऐसे जनरल थे जो इस मुल्क के लिए सोचते थे कि इस मुल्क के साथ जो ये दोनों पार्टियां कर रही हैं इनको इस तरह नहीं करना चाहिए।
لیکن ساتھ فوج یہ بھی چاہتی تھی کہ کسی کو کھل کھیلنے کا موقع نہ دیا جائے، کسی کو اتنا زیادہ پاپولر نہ ہونے دیا جائے، جس طرح کہ نواز شریف کے بارے میں کیا تھا کہ اس کو 2/3 اکثریت دے دی تھی تو پھر وہ آپس سے باہر ہی ہو گئے تھے بالکل. سو فوج یہ چاہتی تھی کہ ان کو لایا تو جائے لیکن ان کو شرطوں کے ساتھ لایا جائے، جس طرح کہ سب لوگوں کے ساتھ اسی طرح ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا جب 88 میں بے نظیر آئی تھی تو مرزا اسلم بیگ نے ان کو آرمی ہاؤس بلایا تھا، کہا تو یہ گیا تھا، دعوت دی، ویسے تو طلب ہی فرمایا تھا ان کو، اور ان کو کہا تھا کہ آپ یہ کر سکتی ہیں، خارجہ پالیسی میں کچھ نہیں کریں گی. ایون انہوں نے یعنی وزیر خارجہ بھی اپنا صاحبزادہ یعقوب علی خان صاحب کو مقرر کیا کہ یہ ہوں گے اور آپ یہ کر سکتی ہیں، یہ نہیں کر سکتی. سو سب کے ساتھ ہی ایسا ہے کہ ان کو ایک حد تک ہی کھیلنے کا میدان ملا ہے، اور ان لوگوں نے بھی پھر جو ہے میں صرف کرپشن ہی کی اور کچھ نہیں کیا. بات ہو رہی تھی عمران خان کی اور فوج کی. 2011 کے بعد ان کو اندازہ ہو گیا کہ شاید یہ آ جائیں گے، لہذا 2013 میں کہا جاتا ہے کہ وہ جو الیکشن ہے وہ نواز شریف صاحب نے کیانی صاحب اور افتخار چودھری سے مل کے جیتا، بلکہ جیتا نہیں، کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ان سے خریدا. تو سوری، اس میں برخال ہے کہ 15-20 سیٹیں جو تھیں عمران خان صاحب کی وہ انہوں نے ان کو نہیں جیتنے دیا اور اس کو مینیج کیا. انہوں نے اس پہ تحریک بھی چلائی اور انہوں نے کہا کہ میں کہہ رہا ہوں دھاندلی ہوتی ہے اور اگر آپ کو نہیں یقین تو میں یہ 4 حلقے آپ کو کہتا ہوں کھول دیں. اور ان میں بالآخر پھر بات بھی ہوئی. خواجہ آصف بھی، اس کا بھی الیکشن جو ہے نا کالعدم ہو گیا، اور سعد رفیق کا بھی ہو گیا. سعد رفیق سپریم کورٹ چلے گئے، انہوں نے ان کو سٹے دے دیا، چونکہ عدالتیں بھی آپ کو پتہ ہی ہے جس طرح کی پاکستان میں ہیں، تو وہ پوری ٹرم ان کی سٹے آرڈر پہ گیا، سپریم کورٹ سوئی رہی. پھر جب 2018 کا الیکشن آیا اور ان کو یقین ہو گیا کہ اب اس کو شاید نہیں روکا جا سکتا، تو انہوں نے پھر اپنا ایک جو ہے نا پلان دوسرا شروع کیا. اور مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب بھی اس میں شامل ہوں گے جب ان کو الیکٹیبلز دیے گئے، کیونکہ جب وہ 2011 میں جیتے تھے تو ان کو بہت زیادہ میڈیا نے اور سب نے کہا کہ آپ کے پاس تو الیکٹیبلز ہی نہیں ہیں، الیکٹیبلز کے بغیر تو آپ الیکشن ہی نہیں جیت سکتے. سو ان کے لاگ شور میں بھی ایک تھی کہ الیکٹیبلز وغیرہ بہت زیادہ ضروری ہیں، اور ان کا خیال تھا کہ میں یعنی اگر مجھے مل جائے گی حکومت، مل جائے گی تو میں یعنی جو لوگوں کے لیے کرنا چاہتا ہوں، جو میرے پلان ہیں، جو میرے خواب ہیں عام آدمی کے لیے، میں اس کو پورا کر سکوں گا. اور ان کا نہیں خیال تھا کہ شاید مجھے اتنی رکاوٹ جو ہے مجھے کرنی پڑے گی. کرنا خدا کا کیا ہوا کہ بالآخر، چونکہ یہ ویڈیو میں ہم زیادہ طویل گفتگو تو کر ہی نہیں سکتے، زیادہ لمبی ہو جاتی ہے، تو ان کو حکومت مل گئی عمران صاحب کو. لیکن ساتھ ہی جو ہے رکاوٹیں شروع ہو گئیں ہر جگہ، جن کو انہوں نے ان کے ساتھ بندے ہی ایسے لگائے ہوئے تھے، جس طرح میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ ایم کیو ایم ہے، وہ تو یعنی کہ ساری زندگی سے بلیک میلر رہے ہیں. چودھری شجاعت صاحب ہیں، یہ فوج کے بندے ہیں، فوج سے بندے ان کے تعلقات ہیں. میں پہلے بھی بہت دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ فوج سے مراد میری فوج کی جو کچھ اسٹیبلشمنٹ ہیں، کچھ جنرل ہیں، ان ہیں. عام آدمی کی، عام فوج کی میں بات نہیں کرتا. تو ان کو حکومت دے دی گئی. عمران خان صاحب کا خیال تھا کہ مجھے یاد آ رہا ہے، میں اگر اس کی کوئی مثال دوں کہ 92 کا ورلڈ کپ ہے، آپ کو پتہ ہے، اگر آپ کو تھوڑی سی کرکٹ کی شد بدھ ہے کہ آسٹریلیا میں، انگلینڈ میں، نیوزی لینڈ میں جب یہ لوگ جاتے ہیں تو وہاں پہ پچ پہ گھاس بہت زیادہ ہوتی ہے، ہوا میں نمی ہوتی ہے، اور موسم ایسا ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے نا گیند سوئنگ بہت کرتا ہے، بیٹ کے اوپر بہت جلدی آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے کھلاڑی وہاں کھیل نہیں سکتے. تو ورلڈ کپ 92 میں جو عمران صاحب نے اسٹریٹجی بنائی تھی کہ ایک ہی بندہ، شاید کیا نام ہے ان کا، میرے نام ذہن میں نہیں آ رہا، جب اوپنر ہمارا آؤٹ ہو گیا تھا تو وہ فوری طور پہ خود آ گئے تھے، اور اس کے بعد رمیز راجہ بھی آؤٹ ہو گئے تھے، اور پھر میاں داد آ گئے تھے. تو انہوں نے بالکل اس چیز کی پرواہ نہیں کی کہ سکور بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا. ان کا خیال تھا کہ ہم وکٹیں بجائیں اور آخری اوورز میں ہم اس کو جو ہے مار دھاڑ کر لیں گے، اور ان کی یہ اسٹریٹجی کامیاب بھی رہی. اس میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ میرا وکٹ بھی ہونا ضروری ہے، میرا حکومت میں ہونا ضروری ہے. ابھی میں اتنی اصلاحات نہیں لا رہا، شاید میں اپنی ساری چیزوں پہ قابو پا لوں گا، اس میں فائر فائٹنگ بھی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. تو یہ اس طرح کر کے کرتے گئے. 2 سال تقریباً ہونے کو آ گئے ہیں، لیکن عام آدمی کا تاثر یہی ہے کہ عام آدمی کے لیے کچھ نہیں ہوا، مہنگائی کی کچھ نہیں ہو سکا،
بہت سارے اسکینڈلز آئے ہیں، ان کی رپورٹیں بھی آئی ہیں، لیکن ابھی تک کسی کو سزا نہیں ہو سکی. تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے ڈلیوری ہونی چاہیے. گڈ گورننس کا جو اس کا نام ہے تو وہ تو ہے ہی نہیں بالکل. فوج کا پرابلم یہ ہے، فوج یہ چاہتی ہے کہ کسی بندے کو وہ اتنا پاپولر نہ ہونے دیں کہ وہ کل کو ہمارے لیے پرابلم ہو جائے، چونکہ ان کو بہت زیادہ برے تجربات ہوئے ہیں. خاص طور پہ میں نے آپ کو بتایا کہ نواز شریف کے بارے میں کہ واقعی انہوں نے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا فوجیوں کے ساتھ، اور ہر وقت ان کے ساتھ لڑائی رہی. انڈیا کے ساتھ جو ہماری پالیسی ہے اس کے بارے میں انہوں نے بالکل اپنے طور پہ کیا، اور ون وے چلتے گئے، خود ہی جو کرتے تھے. اپنے گھر ان کو بلا لیا کسی کو بتائے بغیر. یہ ساری چیزیں تھیں. تو میں عمران خان صاحب کی طرف آتا ہوں. تو اب عمران صاحب جو ہے ان کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. کیا واقعی یہ اس طرح چلتے رہیں گے؟ مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح زیادہ دیر چل سکتا کام. یہ عمران خان کی تباہ میں ہی نہیں ہے، وہ ضرور کچھ نہ کچھ کریں گے. اور مجھے لگتا ہے کہ اگلے جو 4-6 ماہ ہیں، یا یہ سال کہہ لیں، اس سال کے اینڈ تک وہ ضرور اپنی فارم میں واپس آئیں گے. اور میرا خیال ہے کہ جو اقدامات ابھی تک وہ نہیں کر سکے اس کو کریں گے. فوج کے ذہن میں ایک میرا یہ اپنا ذاتی خیال ہے کہ فوج کا خیال ہے کہ جس طرح کہ شاید ترکی میں ہوا تھا کہ طیب اردگان نے پہلے لوگوں کے دل جیتیے، عام آدمی کے لیے بہت زیادہ کام کیا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے جنرلز کے ساتھ چن کے ان کو سزائیں دیں. تو پاکستان میں بھی ایسا شاید ہو سکتا ہے، لہذا کسی سویلین کو اتنا پاپولر ہونے ہی نہیں دینا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے. پاکستان کی جو فوج کی اسٹیبلشمنٹ ان کو نہیں سوچنا چاہیے. پاکستان کی فوج جو ہے وہ بالکل اور طرح کی فوج ہے، اور لوگ ان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. وہ میرا خیال اس طرح کی چیز کبھی کر ہی نہیں سکتے. یعنی آپ کو پتہ ہے کہ فوج کے بارے میں کیا کیا لوگ بنائے ہیں. مجھے صوفی تبسم صاحب کا جو ایک ملی نغمہ ہے وہ ساری زندگی بھولتا ہی نہیں ہے. اس سے زیادہ اچھا شاید کسی فوجی جوان کی جو ہے تعریف کی ہی نہیں گئی کہ پتر ہٹاتے نہیں وکدے. آپ نے بھی سنا ہوگا، نور جہاں صاحب نے گایا، نور جہاں بیگم نے گایا ہوا ہے، بہت ہی زبردست گون ہے. تو آج کی چونکہ جو ویڈیو ہے بہت لمبی ہو رہی ہے، صحیح طرح میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی بات تو نہیں ہو سکی، تشنے کی رہ گئی ہے. لیکن میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عمران صاحب کو کام کرنے دیا جائے. اگر آپ بے نظیر اور میں کہہ رہا ہوں زرداری اور نواز شریف جیسی کرپٹ حکومتوں کو 5 سال پورا کرنے دیتے ہیں، تو اس کو ساتھ 5 سال پورا کرنے دیں. اس کی مت حمایت کریں، اس کو مت کچھ کریں، اس کو کھیلنے دیں، اس کو کرنے دیں جو کرنا چاہتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ پھر اس کے بعد کسی کو عمران خان صاحب کی شکایت ہوگی. بات لمبی ہو گئی ہے، تو انشاءاللہ تعالی میرا خیال اگلے 1-2 دن میں پھر ہم اس موضوع پہ بات کریں گے، زیادہ تفصیل سے بات کریں گے. جس طرح کہ میں کہا کرتا ہوں، اگر آپ کو میری باتیں لگتا ہے کہ اس میں کچھ وزن ہے، کچھ ایسی چیز ہے، تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اس چینل کو سبسکرائب کریں. اپنے اہل خانہ کا، اپنے محلے والوں کا، اپنے ہمسایوں کا بہت خیال رکھیں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.